अस्सलामुअलैकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है वो 2 बार कत्ल हुई। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम। मशरक़ी पंजाब आज इंडिया की हुकूमत, सियासत, फ़ौज, पुलिस और हिंदुओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। वहाँ सिखों के आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। अंग्रेज़ों के वक्तों में ये इलाका पुलिस के लिए मुसीबत बना रहता था। आज सिख जंगे आज़ादी लड़ रहे हैं। उस ज़माने में सिख कत्ल, डाका ज़नी, नकब ज़नी और राज़नी की वारदातें किया करते थे। दोआबे का इलाका जराइम में मशहूर था। सिख डकैती वग़ैरह की वारदातें बड़े फ़ख्र से करते और जो सिख गिरफ़्तार होकर सज़ा पा जाता वो और ज़्यादा फ़ख्र करता था। एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर कत्ल कर देना उन सिखों के लिए खेल तमाशा था। जिन थानेदारों को उस इलाके के देहाती थानों में तैनात किया जाता था वो इस तैनाती को सज़ा समझते थे और पुलिस के अंग्रेज़ अफसराने आला किसी थानेदार को सज़ा देना चाहते तो उसे दोआबे के किसी थाने का SHO मुकर्रर कर देते थे। मेरी बारी भी आ गई। सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि बारी के लिहाज से मुझको उस इलाके के एक कस्बे का SHO मुकर्रर कर दिया गया। उस कस्बे के इर्द गिर्द का बहुत सारा देहाती इलाका भी उस थाने के तहत आता था। उस इलाके ने बेशुमार ऐसे सिख डाकू पैदा किए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया था। बहुत सारे डाकुओं को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कसीर रकमों के इनाम मुकर्रर थे। मैं जो वारदात सुनाने लगा हूँ ये डकैती की नहीं बल्कि कत्ल की वारदात है। एक बड़ी खूबसूरत सिखनी उम्र लगभग 24 साल कत्ल हो गई थी। ये कस्बे की वारदात थी। सुबह के वक्त मकतूला का बाप और ससुर थाने में आए। मकतूला अपने ससुराल में थी। ये घर भी उसी कस्बे में था। मकतूला के ससुर ने वारदात की जो बातें सुनाई वो ये थी कि मकतूला का खाविंद फ़ौज में हवालदार क्लर्क था। वो सिख रेजिमेंट में था। उसकी पलटन कोहाट में थी। वो 5 दिनों की छुट्टी लेकर आया हुआ था। उसने जिस सुबह मुझको थाने में उसकी बीवी के कत्ल की रिपोर्ट दी जा रही थी वापस रवाना होना था। वो उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। गुज़श्ता रात खाविंद रघुवीर सिंह देर से घर आया। वो एक दोस्त से मिलने चला गया था जो 4-5 मील दूर एक गांव में रहता था। वो कह गया था कि रात देर से घर आएगा। उसकी और उसकी बीवी की चारपाइयाँ ऊपर छत पर बिछाई गई थी। मौसम गर्म था। घर के बाकी अफराद सहन और बरामदे में सोए। छुट्टियों की तमाम रातें उन दोनों की चारपाइयाँ छत पर होती थी। मकतूला ऊपर सोने के लिए चली गई और घर के बाकी सब अफराद भी सो गए। रघुवीर सिंह आधी रात के वक्त वापस आया। उसके इंतज़ार में डेवड़ी का बाहर वाला दरवाज़ा खुला रखा गया था। वो जब आया तो उसके बाप की आंख खुल गई। रघुवीर सिंह कमरे में गया, बत्ती जलाई, शायद कपड़े बदल रहा था। बाप के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई। वो बत्ती बुझाकर ऊपर चला गया। रघुवीर और उसकी बीवी सूरज निकलने से पहले नीचे आ जाया करते थे। उस सुबह सूरज कुछ ऊपर आ गया तो भी वो ना जागे। रघुवीर की माँ उन्हें जगाने के लिए ऊपर गई। ऊपर से उसकी चीखें सुनाई दी। रघुवीर का बाप वगैरह दौड़ते हुए ऊपर गए। ऊपर अजीब मंजर देखा। रघुवीर वहाँ नहीं था। उसकी बीवी चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन इस तरह कटी हुई थी जिस तरह बकरा ज़बह किया जाता है। रघुवीर सिंह कहाँ है? मैंने पूछा। मालूम नहीं। मुझको शक है कि दुश्मन उसको उठा कर ले गए हैं। उसको भी कत्ल कर देंगे। दुश्मनों के नाम लिखवा दो। हमारा तो कोई दुश्मन नहीं, शायद उसका कोई दुश्मन हो। ये तो बात की बातें थीं। मैंने बाल की खाल उतारनी थी और ज़मीन के नीचे से भेद निकालने थे। मैंने कागज़ी कार्रवाई की और जाए वकुआ को रवाना हो गया। ये छोटा सा कस्बा था। वकुए वाला घर करीब ही था।
یہ پکا مکان تھا، اس کی ڈیوڑی تھی، آگے کشادہ صحن تھا جس کے آمنے سامنے کمرے اور کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ ایک برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں تھیں۔ میں اوپر گیا، ایک چھت پر 2 چارپائیاں ایک دوسری سے ملی ہوئی تھیں، ان پر بستر بچھے تھے۔ ایک چارپائی خالی تھی، دوسری پر لاش پڑی ہوئی تھی اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے چادر ہٹائی تو اس طرح محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ کو پیچھے کو دھکا دیا ہو۔ دماغ میں اس طرح ہونے لگا جیسے بجلیاں چمکنی شروع ہو گئی ہوں۔ میری حالت کی وجہ یہ ہوئی کہ مقتولہ کو بکرے کی طرح ذبح کیا گیا تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کا گلا مردہ حالت میں کاٹا گیا۔ میرے دماغ میں وقوعے کی صورت یہ بنتی تھی کہ مقتولہ کو پہلے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا، پھر گلا کاٹا گیا۔ اس طریقہ قتل کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ قاتل نے مقتولہ کا گلا دبایا اور اس کو شک ہوا کہ یہ مری نہیں۔ مجرم ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔ اس نے کام جلدی پورا کرنے کی غرض سے چاقو یا چھری سے گلا کاٹ دیا اور بھاگ گیا۔ گردن آدھی کٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے گردن پر گلا گھونٹنے کے نشان نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جسم پر کہیں بھی زخم، ضرب یا خراش کا نشان نہیں تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر لاش کے ہاتھ دیکھے اور پھر ناخنوں کو غور سے دیکھا۔ مجھ کو وہ چیز نظر آ گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں، درمیان والی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کے سروں پر ذرا ذرا خون جمع ہوا تھا۔ مقتولہ کے ناخن لمبے تھے، ان کے اندر بھی جمع ہوا خون تھا۔ گلا ہاتھوں سے گھونٹنے کی وارداتوں میں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ مقتول اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارتا ہے۔ میں اس واردات تک ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا۔ اس واردات میں بھی مقتولہ نے قاتل سے آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے تھے، اور خون جو اس کی انگلیوں پر اور ناخنوں کے اندر جمع ہوا تھا وہ قاتل کا تھا۔ میرا یہ شبہ پکا ہو گیا کہ گلا کاٹنے سے پہلے گلا ہاتھوں سے دبایا گیا۔ میں نے ساتھ والی چارپائی دیکھی، اس پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ لوگ دیہاتی نہیں تھے، کچھ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ مقتولہ کا خاوند رگھبیر سنگھ میٹرک تھا۔ بستر پر جو چادر تھی اس پر ذرا سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس بستر پر کوئی لیٹا ہی نہیں، بلکہ اس پر کوئی بیٹھا بھی نہیں۔ رگھبیر کے باپ کا بیان تھا کہ رگھبیر کپڑے بدل کر اوپر چلا گیا تھا، وہ لاپتہ تھا۔ یہ شبہ صحیح تھا کہ قاتل وہی تھا۔ وہ اوپر آیا، بیوی کو قتل کیا اور چلا گیا۔ مقتولہ کا سسر اور باپ میرے سامنے تھے۔ کیا رگھبیر اوپر آنے کے کچھ دیر بعد پھر نیچے گیا تھا؟ میں سو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ نیچے نہیں آیا۔ تم یا گھر کا کوئی فرد میرے ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا صبح ڈیوڑی کے دروازے کی اندر سے زنجیر چڑھی ہوئی تھی؟ چڑھی ہوئی تھی، رگھبیر کے باپ نے کہا۔ میں منہ اندھیرے اٹھا کرتا ہوں، پہلے باہر کھیتوں کو جاتا ہوں، پھر گردوارے جاتا ہوں۔ رگھبیر اپنے ساتھ سوٹ کیس یا صندوق لایا تھا؟ نہیں، کل 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک بیگ تھا جس میں 2 جوڑے کپڑے اور چپل وغیرہ تھے۔ نیچے جاؤ اور دیکھو کہ وہ بیگ یہیں ہے یا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اب بستر کو دیکھنا شروع کیا جس پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ قاتل کی کوئی نشانی مل جائے۔ تکیے کے غلاف کی جھالر کے نیچے ایک چیز مل گئی۔ یہ انگوٹھی سے نکلا ہوا لال رنگ کا پتھر تھا۔ میں نے فوراً مقتولہ کی انگلیوں کو دیکھا۔ انگلیوں میں 2 انگوٹھیاں تھیں، دونوں کے ڈیزائن ایسے تھے جن میں نگ نہیں لگتے تھے۔ یہ لال نگ قاتل کی انگوٹھی سے نکلا تھا۔ میں نے اس کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ یہ نگ انگوٹھی میں ڈھیلا لگا ہوا ہوگا یا اس پر انگوٹھی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہوگی۔ مقتولہ نے جب اپنی گردن چھڑانے کے لیے قاتل کے ہاتھوں پر ناخن مارے تو کسی انگلی کا ناخن قاتل کی انگوٹھی کے نگ پر جا پڑا ہوگا۔
نگ ڈھیلا ہونے کے باعث انگوٹھی سے نکل کر تکیے پر گر پڑا۔ مضبوطی سے جڑا ہوا نگ ناخن سے نہیں نکالا جا سکتا۔ مقتولہ کے سسر نے آ کر بتایا کہ رگھبیر کا بیگ یہاں نہیں ہے، اس کے چپل یا جوتے ہیں، شلوار، قمیض، پینٹ کچھ بھی نہیں، میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں۔ سردار جی، تمہارے بیٹے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ خود گیا ہے۔ تو کیا اس نے اپنی بیوی کو خود؟ ہاں، اس نے خود اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس کو چپ لگ گئی اور اس کا چہرہ لٹک گیا۔ لیکن وہ گیا کدھر سے؟ صبح میں نے خود دیکھا کہ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کا کوئی فرد اس کے جرم میں شامل تھا۔ اس فرد نے رگھبیر کو باہر نکالا اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ یہ فرد تم بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ بہت گھبرایا اور بے تکا بولنے لگا۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اس چھت پر کسی اور طرف سے آنے جانے کا راستہ یا ذریعہ ہوگا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں، لیکن ایک اور ذریعہ نظر آ گیا۔ یہ مکان قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ اس کے پچھواڑے 15-16 گز جگہ خالی تھی اور آگے جوہڑ تھا جس میں بارشوں کا پانی بھرا رہتا تھا۔ جوہڑ اور مکان کے درمیان پیپل کا ایک بڑا پرانا درخت تھا۔ اس کا ایک ٹہن اس مکان کی منڈیر سے آگے تک آیا ہوا تھا۔ میں نے اس ٹہن کو غور سے دیکھا۔ درخت کی طرف جہاں سے شروع ہوتا تھا زمین سے تھوڑا ہی اونچا تھا۔ مکان کی طرف آتے ہوئے یہ اونچا ہوتا گیا اور منڈیر سے یہ 5-6 فٹ اونچا ہو گیا۔ اس سے چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹہن نکلے ہوئے تھے۔ اس ٹہن سے آسانی سے مکان سے اترا جا سکتا تھا۔ فوجی جوان کے لیے یہ کام ذرا سا بھی مشکل نہیں تھا۔ چھت کچی تھی اور لپائی پرانی ہو گئی تھی۔ کھوجی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلا کر کہا کہ کسی کو سائیکل یا 2 گھوڑے دے کر کھوجی کو یہاں لانے کا بندوبست کرے۔ ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ نیچے پیپل کے پاس چلا جائے اور کسی کو وہاں سے نہ گزرنے دے۔ میں نے چارپائیوں سے منڈیر تک جہاں پیپل کا ٹہن اوپر آتا تھا چھت دیکھی۔ کھرے صاف نہیں تھے، البتہ یہ صاف نظر آتا تھا کہ کوئی یہاں چلا ہے۔ میں نیچے گیا اور پچھواڑے جا کر پیپل کے تنے تک گیا۔ وہاں دھول تھی اور جوہڑ قریب ہونے کی وجہ سے زمین کچھ گیلی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ کھرے صاف تھے۔ میرا قیاس کہتا تھا کہ رگھبیر نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پیپل کے ٹہن کے ذریعے نیچے اترا اور رات کی پیسنجر ٹرین سے چلا گیا۔ یہ اس کی 5 روزہ چھٹی کا آخری دن تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کو میں نے یہ معلوم کرنے کے واسطے ریلوے اسٹیشن بھیجا کہ رات 12:30 بجے کی گاڑی سے ایک سکھ فوجی گیا ہے یا نہیں۔ فوجیوں کو اتفاقیہ چھٹی پر کنسیشن واچر ملا کرتا تھا۔ فوجی کو صرف ایک طرف کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے بکنگ کلرک کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک فوجی نے کوہاٹ تک کا ٹکٹ لیا تھا، اور اس سے بھی بکنگ کلرک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب دے سکتا تھا کہ آدھی رات کے وقت والی پیسنجر ٹرین سے اس چھوٹے سے قصبے سے بہت کم مسافر سوار ہوتے تھے۔ میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے تفتیش میں تیزی تو دکھانی تھی۔ انگریز افسر قتل اور ڈاکے کی تفتیش میں ذرا جتنی سستی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی اچانک آ جاتے اور سنگین وارداتوں کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر کے تھانے داروں کی جان کو آ جاتے تھے۔ ایک یہ وجہ تھی کہ میں تفتیش کو جلدی کسی نتیجے پر پہنچانا چاہتا تھا، مگر جلدی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈی ایس پی کو کہنا تھا کہ وہ رگھبیر سنگھ کی رجمنٹ سے معلوم کرے کہ وہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے مجھ کو کوہاٹ بھیجنے کا بندوبست کرے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ رگھبیر اگلے روز کسی وقت کوہاٹ پہنچ گیا۔ وہ پیسنجر ٹرین پر گیا تھا جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی رکتی تھی۔ فوجی پیسنجر ٹرین پر ہی سفر کر سکتے تھے، انہیں ایکسپریس اور میل گاڑیوں پر سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رگھبیر نے ایک گاڑی لاہور سے بدلنی اور راولپنڈی پہنچنا تھا اور وہاں سے کوہاٹ کے لیے گاڑی بدلنی تھی۔ اس طرح اس کو روانگی کی رات کے علاوہ 1 دن اور 1 رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ سفر کرنا تھا۔
یہ شبہ بالکل صاف تھا کہ مقتولہ کو رگھبیر نے قتل کیا ہے، لیکن قتل کا باعث معلوم کرنا اور کچھ شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے نمبردار کو بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ شوقین لڑکی تھی، خدا نے اس کو حسن دیا تھا اور اس کا باپ پیسے والا آدمی تھا۔ لڑکی خراب ہو گئی، آزاد ہو گئی، چال چلن کے معاملے میں صحیح نہیں تھی۔ زیادہ خراب تھی؟ نہیں، ایسی نہیں کہ جس نے کچھ لالچ دیا اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی دوستی ایک ہندو کے ساتھ تھی۔ یہ ہندو راجپوت خاندان کا ہے اور اس کے باپ کی زمینداری خاصی بڑی ہے۔ شادی کر کے بھی اس لڑکی نے یہ شغل میلہ نہیں چھوڑا۔ اب اس کے تعلقات ایک اور ہندو لڑکے کے ساتھ تھے، وہ بھی راجپوت زمیندار ہے۔ ایک مسلمان لڑکے پر بھی شک ہے، یہ بھی امیر زمیندار کا بیٹا ہے۔ میں ان تین کو ہی جانتا ہوں۔ اس کے خاوند کو اس کے چال چلن کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ خاوند کو شک تھا۔ میں نے سنا ہے کہ 2-3 بار خاوند نے اس کو مارا پیٹا بھی ہے۔ یہ لڑکی اپنے سسرال میں تو 2-4 دنوں سے زیادہ رہتی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے بھی اپنی جوانی ایسے ہی گزاری تھی۔ شادی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں رگھبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی آیا تھا۔ اس چھٹی میں اس نے شادی کی اور اس کے بعد اب 5 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں یہ لڑکی سسرال میں رہی اور اس کی غیر حاضری میں کبھی 2-4 دن سسرال رہی، باقی دن وہ اپنے میکے رہی۔ شادی کر کے بھی اس کی شوقینی اور شغل میلے اور عشق بازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نمبردار نے میرے آگے ایسے پردے اٹھا دیے کہ قتل کا باعث صاف نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے اور خیالات کا جو تبادلہ ہوا، اس سے یہ سمجھیں کہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل رگھبیر ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کے سسر کو بلا کر اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ اس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں کوئی ٹھوس یا مصدقہ بات نہ بتائی۔ یہ بتایا کہ رگھبیر اور مقتولہ آپس میں خوش نہیں رہتے تھے۔ مقتولہ روٹھی روٹھی رہتی تھی اور رگھبیر کی غیر موجودگی میں زیادہ دن اپنے میکے میں رہتی تھی۔ سسر نے نمبردار کے اس بیان کی تائید کی کہ رگھبیر مقتولہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ نمبردار اور مقتولہ کے سسر کے ساتھ بہت وقت لگ گیا۔ اس دوران کھوجی آ چکا تھا اور اس کو میں نے سمجھا دیا کہ چھت پر اور پیپل کے تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن سے یہ خبر لے کر آ گیا کہ ایک سکھ رات 12:30 بجے کی پیسنجر ٹرین سے کوہاٹ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک کلی ہیڈ کانسٹیبل کی جان پہچان والا تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی پر اس نے حوالدار رگھبیر سنگھ کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کلی اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور رگھبیر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تفتیش یہیں پر ختم کر دی۔ میرا کوہاٹ جانا لازمی ہو گیا۔ کھوجی کے انتظار میں مجھ کو وہاں رکنا پڑا۔ اس نے خاصا وقت لگا کر مجھ کو رپورٹ دی۔ یہ رپورٹ اس نے مجھ کو پیپل کے پاس لے جا کر دی۔ عجیب اور دلچسپ رپورٹ تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں تنے کے ارد گرد گھوما۔ کھوجی نے اپنے فن اور تجربے کی روح سے بتایا کہ یہ آدمی ننگے پاؤں درخت پر چڑھائے۔ پھر کھوجی نے مجھ کو کھرے دکھائے کہ یہی آدمی درخت سے اترا اور اپنے جوتوں تک جا کر اس نے جوتے پہنے۔ وہاں سے جوتوں کے کھرے شروع ہوئے اور کچی زمین پر جاتے جاتے ایک پکی گلی میں غائب ہو گئے۔ کھوجی نے ایک کھرا اور دکھایا، یہ شوز کا تھا۔ یہ کہیں سے آیا نہیں تھا بلکہ درخت کے قریب سے شروع ہوا اور جوہڑ کے کنارے کنارے جاتا سڑک تک چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے کنارے پیدل چلنے والوں نے یہ کھرا مٹا دیا تھا۔ کھوجی کو بتا دیا گیا تھا کہ واردات کیا ہے، اس لیے اس نے یہ کھرا صحیح بیان کیا۔ شوز کے دونوں پاؤں پیپل کے ٹہن کے نیچے سے 4-5 قدم دور زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے ان پر زیادہ پریشر ڈالا گیا ہو۔ پھر ایک پاؤں کا نشان ذرا آگے دائیں طرف اور دوسرا ذرا پیچھے بائیں طرف لگا دیکھا۔ کھوجی نے کہا کہ یہ آدمی ٹہن سے کودا ہے۔ وہ جلدی میں تھا اس لیے تنے تک نہیں گیا، حالانکہ وہاں سے اترنا آسان تھا۔ یہ میرے لیے معمہ تھا۔ ایک آدمی آیا اور ننگے پاؤں اوپر گیا اور واپس اتر کر ایک گلی میں چلا گیا۔ دوسرا کہیں سے نہیں آیا، وہ اوپر سے اترا اور سڑک کی طرف چلا گیا۔
یہ بھی معمہ تھا کہ مقتولہ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا، کیا مقتولہ 2 مرتبہ قتل ہوئی؟ پہلے زندہ قتل ہوئی اور پھر مردہ قتل ہوئی؟ اس سوال کا جواب صرف رگھبیر سنگھ دے سکتا تھا۔ میں تیسرے دن کو ہارٹ سکھ ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کے دفتر میں بیٹھا ہوا اس کو واردات سنا رہا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر انگریز لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے میرا بیان سن کر ایڈجوٹنٹ کو بلایا جو انگریز کیپٹن تھا۔ اس سب انسپکٹر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، حوالدار رگھبیر سنگھ کو اس کے سپرد کر دو، یہ اس کا بیان لے گا۔ صوبیدار میجر کو اس کے ساتھ بٹھاؤ، یہ حوالدار کلرک اپنی بیوی کو قتل کر کے آیا ہے، اگر الزام صحیح ہے تو یہ سب انسپکٹر اس کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ ایڈجوٹنٹ مجھ کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ رگھبیر اسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایڈجوٹنٹ کے بلاوے پر وہ 2 منٹوں میں آ گیا تو اس نے ایڈجوٹنٹ کو سیلیوٹ کیا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں زیادہ کھل گئیں اور اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جو کسی اناڑی کو بھی محسوس ہو سکتی تھی۔ انگریز کیپٹن ایڈجوٹنٹ نے اس کے چہرے کی تبدیلی نوٹ کر کے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ میں وردی میں تھا۔ کیا تم اپنی بیوی کو قتل کر کے آئے ہو؟ نہیں، نو سر۔ اس سب انسپکٹر اور حوالدار رگھبیر سنگھ کو کوارٹر گارد میں لے جاؤ، یہ اس کا بیان لیں گے اور آپ ان کے پاس موجود رہیں گے۔ ایڈجوٹنٹ نے صوبیدار میجر کو بلا کر کہا۔ صوبیدار میجر سکھ تھا۔ وہ ہمیں کوارٹر گارد میں لے گیا اور برآمدے میں کرسیاں رکھوا دیں۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، انہیں میں نے الگ بٹھا دیا۔ رگھبیر سنگھ، تمہارے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اگر اقبالی ہو جاؤ گے تو تمہارے بچنے کی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بے وقوفی نہ کرو رگھبیر، میں اتنی دور سے جو یہاں تک آ گیا ہوں وہ میں شک و شبے پر تو نہیں آیا۔ بڑی پکی شہادت نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو بھی بچ نہیں سکو گے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اگر بیان دے دو گے تو سزا سے بچا لوں گا، سیشن سے بری ہو جاؤ گے۔ وہ جو ماری گئی ہے میرے مامے چاچے کی بیٹی نہیں تھی، وہ بدکار تھی۔ تم نے تو شیر جوانوں والا کام کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ صوبیدار میجر نے مجھ سے پوچھا۔ صوبیدار میجر صاحب، یہ غلطی سے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر بیٹھا، پھر اس کو پتہ لگا کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ یہ چھٹی جاتا تھا تو وہ اس کے گھر آتی تھی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر رہتی نہیں تھی۔ کبھی 2-3 دنوں کے لیے اس کے گھر رہتی تو اس کے والدین کے ساتھ بد کلامی کرتی تھی۔ اب یہ 5 دنوں کی چھٹی گیا تو بیوی کو قتل کر کے اور گھر والوں کو بتائے بغیر گاڑی پر چڑھ کر آ گیا۔ میں نے صوبیدار میجر کو بڑھا چڑھا کر سنایا کہ اس کے خلاف کیا شہادت ملی ہے۔ واہ اوئے شیرا! صوبیدار میجر نے رگھبیر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اصل خالصیاں والا کام کیتا ہی۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اگر یہ بیوی کو قتل نہ کرتا تو میں اس کو کہتا، رگھبیرے تو بے غیرت ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اجتماعی وصف ہوتا ہے۔ سکھوں میں یہ وصف ہے کہ کسی بھی سکھ کو ہوا دینی شروع کر دو تو وہ غبارے کی طرح پھول جاتا اور اڑنے لگتا ہے۔ میں نے اور صوبیدار میجر نے رگھبیر سنگھ کو ہوا دینی شروع کر دی۔ میں ہوا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتاتا جا رہا تھا کہ اس کے خلاف کتنی مضبوط شہادت ملی ہے۔ خالصہ ہمارے جال میں آ گیا۔ سچی گل کرا تھانے دار، چھڑا لیں گا؟ ایسے چھڑاؤں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ میں نے دوآبی کی ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، مجھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے یہ واردات کس طرح کی ہے۔ میں اپنے دوست کے گاؤں سے آدھی رات کو واپس آیا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے، بیوی چھت پر تھی۔ میں اندر گیا، اپنا بیگ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ میرے پاس لمبا کمانی دار چاقو تھا۔ میں نے بیگ رکھا، چاقو کھولا۔ بیوی پیٹھ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ ایک پاؤں اس کے پیٹ پر رکھا اور چاقو اس کی شہرگ پر اس طرح چلایا جس طرح مسلمان بکرے کو ذبح کیا کرتے۔ میں آدھی گردن کاٹ دی۔ پھر بیگ اٹھایا اور میں پیپل کے ٹہن پر چڑھ کر نیچے چلا گیا۔ اندھیرا تھا۔
گھڑی پر وقت نظر نہیں آتا تھا۔ باہر سے آ کر جب میں اپنے کمرے میں گیا تھا اور بتی جلائی تھی تو وقت دیکھا تھا 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا، 15-20 منٹ بعد گاڑی آ گئی اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ مجھ کو اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے رگبیر۔ تم نے جب اس کے گلے پر چاقو چلایا تھا وہ بہت تڑپی ہوگی۔ وہ تو ذرا سی بھی نہیں ہلی، وہ تو فوراً مر گئی تھی۔ یاد کرو اور سوچ کر بتاؤ۔ تم نے اگر بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ گردن کٹ جانے کے باوجود بکرا 15-20 منٹ تڑپتا رہتا ہے۔ مجھ کو یاد ہے جی، اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ تم نے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تو دیکھے ہوں گے، چاقو پر بھی خون لگا ہوگا۔ نہیں جی، مجھ کو یہی ڈر تھا کہ خون کپڑوں پر لگا ہوگا تو اس کو میں کس طرح چھپاؤں گا۔ گاڑی میں سوار ہوا تو ڈبے کی روشنی میں کپڑے دیکھے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ گاڑی لاہور میں پہنچی تو صبح ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھے، خون کا کہیں نشان تک نہ تھا، چاقو بھی بالکل صاف تھا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو رگبیر سنگھ؟ صوبیدار میجر نے کہا۔ تندرست جانور یا انسان کی شہرک پر چھری یا چاقو چلے تو خون فوارے کی طرح نکلتا ہے۔ تمہاری ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر تھی اور بایاں ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ اس پوزیشن میں تمہارے کپڑے اس کی گردن کے بہت قریب تھے۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارے کپڑوں پر خون نہیں پڑا؟ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو اسی جھوٹ پر قائم رہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے اپنی جان کو پھانسی کے تختے پر رکھ کر یہ سچ بولا ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے قتل کیا ہے۔ چاقو پر بھی خون نہیں تھا؟ نہیں صوبیدار میجر صاحب، چاقو بالکل صاف تھا۔ صوبیدار میجر نے حیرانگی کی حالت میں میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ذرا سی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ کوہاٹ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی تھی جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مقتولہ کی موت رات 11 بجے کے لگ بھگ سانس رکنے سے واقع ہوئی۔ اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد لاش کی گردن کاٹی گئی۔ اس رپورٹ سے میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ رگبیر سنگھ نے اپنی بیوی کی لاش کو قتل کیا تھا۔ رگبیر سنگھ، تم قاتل نہیں ہو۔ تم نے جب بیوی کا گلا کاٹا تھا اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ مر چکی تھی۔ وہ کیسے؟ رگبیر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بیمار تو نہیں تھی، اچھی بھلی ہٹی کٹی تھی۔ اس کو تم سے پہلے کسی اور نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کی گردن تم نے آدھی کاٹ دی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ وہ کون تھا؟ تم اپنا شک بتاؤ، میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فکر نہ کرو، تمہارے خلاف قتل کا کیس بنتا ہی نہیں۔ کیا تمہارا کوئی ذاتی دشمن ہے یا کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں، نہ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے نہ خاندانی۔ میں صرف ایک شک بتا سکتا ہوں، میری بیوی دوستیاں لگانے کی عادی تھی، کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ۔ میرا شک یہ ہے کہ اس نے ایک دوست کو لات مار کر کسی دوسرے سے دوستی لگا لی ہوگی اور جس کو اس نے چھوڑ دیا ہوگا اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ ان میں سے تم کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ میں 2 ہندوؤں کو جانتا ہوں، وہ راجپوت ہیں، شاید ایک مسلمان بھی ہے۔ تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان سب کو ختم کر کے اپنی بیوی کو مارتے۔ قصور اپنی مرغی کا تھا جو پڑوسیوں کے گھر میں جا کر انڈے دیتی تھی۔ میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ قصور میری بیوی کا تھا۔ مجھ کو دوستوں نے بتایا تھا کہ میری بیوی کو کوئی الٹا سیدھا اشارہ کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسی منہ پھٹ تھی کہ اچھے اچھے جوان مردوں کے منہ پھیر دیتی تھی۔ وہ خود کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ دوستی لگا لیتی تھی۔ اس نے اس کے بعد جو بیان دیا اس کا اختصار یہ تھا کہ شادی سے پہلے یہ لڑکی اس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، لیکن رگبیر کہتا تھا کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور یہ لوگوں نے اس وجہ سے مشہور کر دی ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے اور ہنستی کھیلتی طبیعت کی ہے۔ جب اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو لڑکی نے رگبیر کے ساتھ ٹھیک سلوک نہ کیا۔ وہ رگبیر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے رگبیر کو یہاں تک کہہ دیا
کہ تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اس کو خوش کرنے کے لیے رگھبیر دن میں 2-3 بار نہاتا اور عطر لگاتا تھا، لیکن لڑکی نے اس کے ساتھ بے رخی اور ناپسندیدگی جاری رکھی۔ رگھبیر نے تنگ آ کر اس کو مارا پیٹا۔ اس وجہ سے لڑکی کا دل رگھبیر سے بالکل ہٹ گیا۔ 1 مہینے کی چھٹی ختم ہو گئی اور رگھبیر چلا گیا۔ اب وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا۔ آتے ہی رگھبیر کو اس کی ماں اور 2 بہنوں نے بتایا کہ اس کی بیوی دوستیاں لگاتی پھرتی ہے اور اپنی ماں کے پاس ہی رہتی ہے۔ پھر رگھبیر کے ایک دوست نے اس کو یہی باتیں بتائیں۔ رگھبیر نے بیوی کو یہ باتیں بتا کر پوچھا کہ اس پر یہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور یہ باتیں رگھبیر کی ماں اور بہنوں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اپنے پاس سے گھڑی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رگھبیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ رگھبیر نے اس کو 2-3 تھپڑ مارے۔ لڑکی نے اس کو کہا کہ مار لو جتنا مار سکتے ہو، میں سکھوں کے گھر رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تھانے دار صاحب، اس نے مجھ کو یہ کہا کہ سکھوں کے لمبے بالوں اور داڑھیوں سے بدبو آتی ہے۔ میں کسی ہندو یا مسلمان کے ساتھ بھاگ جاؤں گی یا کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میں چھٹی کے آخری دن اپنے ایک دوست کے پاس اس کے گاؤں چلا گیا۔ وہ میری رجمنٹ میں نائک ہے، 1 مہینے کی چھٹی پر ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میری بیوی کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے اور اس نے کیا کہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ اس کے گلے پر چاقو پھیر دو اور رات کو کھسک جاؤ۔ دوست نے یہ بھی کہا کہ جو سکھنی اپنے مذہب کو ہی پسند نہیں کرتی اور جو گروؤں کی داڑھیوں کی توہین کرتی ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس دوست نے رگھبیر کو قتل اور فرار کا طریقہ بتایا۔ رگھبیر کو اس وقت یاد آیا کہ اس کے مکان کے پچھواڑے پیپل کا درخت ہے جس کا ایک ٹہن پچھواڑے کی منڈیر کے اوپر آیا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ بیوی کو قتل کر کے بھاگنے کے لیے نیچے آنا، صحن سے دبے پاؤں گزرنا اور باہر کے دروازے کی زنجیر کھولنا ضروری نہیں۔ اس طرح وہ بیوی کا گلا کاٹ کر پیپل کے ٹہن سے اتر گیا۔ میں نے رگھبیر کو حراست میں لے لیا اور اس کو قصبے میں لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ میری تفتیش ختم نہیں ہوئی تھی، قاتل کوئی اور تھا۔ وہ رگھبیر کا باپ بھی ہو سکتا تھا۔ رگھبیر کا ایک جوان بھائی تھا، وہ بھی قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بلایا، ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے کہا کہ مقتولہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لڑکی بد چلن تھی۔ انہوں نے مقتولہ کے ماں باپ کے آگے شکایت کی کہ اس کو کچھ سمجھائیں، لیکن لڑکی ذرا بھی نہ بدلی۔ میرے پاس اس قاتل کی 3 نشانیاں تھیں جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹا تھا۔ ایک تو اس کا ننگے پاؤں کا کھرا تھا، دوسرا لال رنگ کا نگ تھا اور تیسری نشانی یہ تھی کہ مقتولہ نے قاتل کے ہاتھوں یا بازوؤں پر ناخن مارے تھے۔ میں نے رگھبیر کے باپ اور بھائی کے بازو دیکھے، کوئی خراش نہیں تھی۔ دونوں نے کبھی انگوٹھی انگلی میں ڈالی نہیں تھی۔ کھوجی نے دونوں کے ننگے پاؤں کے کھرے دیکھے اور اس نے کہا کہ ان کے کھرے اس کھرے سے مختلف ہیں جو پیپل کے درخت کے نیچے پائے گئے تھے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی یا مقتولہ نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرا کے اپنا دشمن بنا لیا ہوگا۔ دونوں نے یقین کے لہجے میں بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ کوئی ہمارے گھر آ کر ہماری بہو کو قتل کر جاتا۔ مقتولہ کے سسر نے کہا کہ مقتولہ لڑتی جھگڑتی ضرور تھی، لیکن صرف گھر میں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ۔ باہر تو وہ ہر کسی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہتی تھی اور اس کی شہرت یہ تھی کہ ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی۔ مجھ کو اس معاملے میں صرف دشمنی دکھائی دیتی تھی۔ یہ قتل انتقامی طور پر ہوا تھا۔ میں نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی تھانے بلایا۔ پہلے اس کے باپ سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہوگی۔ خاندانی دشمنی یا خونی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں، صرف ایک دشمنی بتا سکتا ہوں، آگے آپ خود غور کر لیں۔ میری لڑکی کا رشتہ 3 لڑکوں کے لیے مانگا گیا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی وجہ سے ان تینوں کو جواب دے دیا۔ ان میں ایک لڑکا ایسا ہمارے پیچھے پڑا کہ ہمارے انکار کو مانتا ہی نہیں تھا۔ کبھی اس کی ماں میری بیوی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑتی، اس کے پاؤں پکڑتی اور منتیں کرتی کہ لڑکی ہمیں دے دو۔ کبھی لڑکے کا باپ مجھ کو گھیر لیتا اور کہتا کہ جو شرط چاہتے ہو منوا لو اور بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ مجھ کو پتہ لگا کہ لڑکا ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا، ورنہ کسی اور لڑکی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔
میں اور میری بیوی مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد لڑکی نے اپنی ماں کو ایک دن بتایا کہ یہ لڑکا اس کو تنگ کرتا ہے، تنگ اس طرح کرتا تھا کہ ہماری لڑکی کہیں اس کو راستے میں مل جاتی تو اس کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ پہلے لڑکی نے اس کو آرام آرام سے سمجھایا کہ میری شادی کا فیصلہ میرے والدین کریں گے، لیکن اس لڑکے نے ہماری لڑکی کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے آج لڑکے کو گالیاں دی ہیں اور اس کو کہا ہے اس نے پھر کبھی اس کو راستے میں روکا تو وہ اس کو جوتے مارے گی۔ ہم نے بیٹی کی شادی رگھبیر سنگھ کے ساتھ کر دی۔ رگھبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو کچھ دنوں بعد بیٹی نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کو پھر تنگ کرنے لگا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ میں نے اس لڑکے کے باپ کو کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لے، کیونکہ اس طرح بے وقوفی کی باتیں کرنے سے بڑوں میں بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کی بہت بے عزتی کی ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ کو ساری باتیں بتائی ہیں جو تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو کہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے سامنے کرو۔ اس کا بیٹا آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی نے تمہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میری بیٹی نے اس کو کہا ہے کہ تم خلیج سکھ ہو اور تمہارے جسم سے مجھ کو بدبو آتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کسی سکھ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میں کسی اپنی پسند کے مونے کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ لڑکا بہت غصے میں تھا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور گھر آ کر اپنی بیٹی کو گالی گلوچ کی۔ مقتولہ کے باپ سے میں نے کچھ سوال جواب کر کے اس کو رخصت کر دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دشمنی کی یہ وجہ کافی ہے۔ میں نے اسی وقت اس لڑکے کو تھانے طلب کیا۔ وہ لڑکا نہیں، 26-27 سال کا بڑا مضبوط جسم والا جوان تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اس کو سنائیں اور کہا کہ اس نے مقتولہ کو قتل کیا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ الٹی طرف سے اور بازو بھی دیکھے، ان پر کوئی خراش نہیں تھی۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ انگوٹھی؟ اس نے حیران ہو کر کہا، میں نے کبھی انگوٹھی نہیں پہنی۔ کھوجی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس سکھ کو جوتی اتروا کر اور باہر لے جا کر مٹی پر کھڑا کیا اور کھوجی کو کہا کہ اس کا کھرا دیکھے۔ کھوجی نے ایک ہی نظر میں کھرا دیکھ کر سر ہلا دیا اور کہا کہ یہ پاؤں اصل کھرے سے 2 انگلیاں لمبا ہے۔ مجھ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ کوئی بھی نشانی اس شخص پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی۔ تھانے دار صاحب جی، آپ نے مجھ پر قتل کا الزام لگایا ہے، میں اس کا پورا جواب دوں گا۔ سچ پوچھیں تو اس لڑکی کو میں قتل ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا۔ اس لڑکی نے صرف میری بے عزتی نہیں کی، اس نے تو اپنے مذہب کی بے عزتی کی ہے اور یہ سکھ برادری کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ذلیل کرتی پھر رہی ہے۔ اس شخص نے وہی باتیں بتائیں جو رگھبیر بتا چکا تھا۔ مختصر یہ کہ مقتولہ سکھوں کو سر کے لمبے بالوں، جن کو کیس کہتے ہیں، اور داڑھی کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ سکھوں کے مذہب کا حکم ہے کہ سکھ اپنے جسم کا کوئی بال کاٹ نہیں سکتے۔ مقتولہ کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا کہ خوبصورت اور شوخین مزاج لڑکی تھی، قیمتی کپڑے پہنتی، بنی ٹھنی اور صاف ستھری رہتی۔ اس سکھ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مقتولہ نے ایک وقت میں ایک دوست بنایا ہوا ہوتا تھا، 2 ہندو اور 1 مسلمان کو اس نے باری باری دوست بنایا اور ان کے ساتھ فلموں جیسی عشق بازی کرتی رہی۔ تھانے دار صاحب جی، میں نے اس لڑکی کو کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن 2 باتیں مان لو۔ ایک یہ کہ اپنے مذہب سے نفرت نہ کرو اور دوسری یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ یاری لگانی چھوڑ دو۔ اس کا اس نے مجھ کو یہ جواب دیا کہ میری ہنسی اڑائی اور کہنے لگی، ان سے نہیں تو کیا تجھ جیسے بھوت کے ساتھ یاری لگاؤں؟ مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ دل کرتا تھا اس کو یہیں قتل کر دوں، لیکن میں نے دوسرا طریقہ سوچا۔ میں وہاں سے اپنے 2 دوستوں کے پاس چلا گیا اور ان کو اس لڑکی کی باتیں سنائیں اور کہا کہ گردوارے کے بھائی کو بتاتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ اس لڑکی کے باپ اور اس کے سسر کو بلا کر ان کو ڈرائے اور کہے کہ ان کی لڑکی اپنی باتوں اور حرکتوں سے باز نہ آئی تو لڑکی کے میکے اور سسرال کا سکھ برادری میں بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ گردوارے کا بھائی بڑا کمزور اور لالچی آدمی ہے، وہ ان دونوں خاندانوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ دونوں خاندان خوشحال ہیں۔
بھائی ان سے مال کھا کر ان کی لڑکی کو بے قصور قرار دے دے گا۔ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس لڑکی کے خاوند رگھبیر سنگھ کو آنے دو، اس کو بتائیں گے اور وہ اس کو لگام ڈالے گا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو نہ کبھی راستے میں روکا، نہ کبھی بات کی۔ 2 مہینے بعد رگھبیر چھٹی آیا تو میرے دوستوں نے اس کو اس کی بیوی کی باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا بندوبست کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد لڑکی اپنے سسرالی گھر میں قتل ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کو رگھبیر نے قتل کیا ہے۔ جب یہ سنا کہ رگھبیر چلا گیا ہے تو ہم نے یقین کے ساتھ کہا کہ رگھبیر قاتل ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ رگھبیر نے کر دیا۔ میں نے اس سکھ کے دونوں دوستوں کو بلوایا، ان سے پوچھ گچھ کی تو پتہ لگا کہ اس سکھ نے اپنا جو بیان دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس نے واقعی ان دونوں کو مشورہ دیا تھا کہ گردوارے کے بھائی کو یہ صورتحال بتائیں گے۔ میں نے رگھبیر سے پوچھا کہ اس کو کس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں آگاہ کیا تھا تو اس نے انہی 2 سکھوں کا نام لیا جو اس وقت تھانے میں موجود تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سکھ جوان جو مقتولہ کا امیدوار تھا بے گناہ ہے۔ قاتل کی نشانیاں نہ ملنے کے باعث بھی وہ بے گناہ تصور کیا جانا تھا۔ میں نے ان 2 ہندوؤں اور مسلمان کا نام معلوم کر لیا جن کے ساتھ مقتولہ نے یاری دوستی لگا رکھی تھی۔ پہلے میں نے ایک ہندو کو اپنے پاس بلایا۔ وہ خوبصورت جوان تھا، چہرے کے لحاظ سے نہیں بلکہ جسم کے لحاظ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہندو زیادہ تر تجارت پیشہ یا ملازمت پیشہ ہوتے ہیں۔ وہ چہرے کے خوبصورت ہو سکتے ہیں لیکن جسم کے لحاظ سے ڈھیلے ڈھالے اور فطرت کے لحاظ سے تنگ نظر اور گھٹی ہوئی طبیعت کے ہوتے ہیں۔ یہ ہندو عشق بازیوں کے چکر میں نہیں پڑتے اور نہ ہی فضول پیسہ برباد کرتے ہیں۔ زمیندار ہندو جو عموماً جاٹ اور راجپوت ہوتے خود کھیتوں میں کام کرتے یا کرواتے ہیں۔ وہ جسموں کے لحاظ سے مضبوط اور سمارٹ ہوتے ہیں اور وہ تنگ نظر بھی نہیں ہوتے۔ ان ہندو زمیندار خاندانوں کے جوان لڑکے عموماً عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہ طبعاً جنگجو ہوتے ہیں اس لیے ان میں جرأت اور دلیری ہوتی ہے۔ فوج میں زیادہ تر ہندوؤں میں سے انہی قوموں کے جوانوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہندو جوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا ہندوؤں کی اسی زمیندار نسل میں سے تھا۔ اس کے ڈیل ڈول اور انداز کو دیکھ کر میں نے رائے قائم کر لی کہ یہ شہزادہ ہے۔ اس نے مجھ کو تھوڑا سا بھی پریشان نہیں کیا۔ وہ ذرا گھبراہٹ میں تھا۔ میں نے نہ اپنے بولنے کے لہجے میں نہ اپنے چہرے پر تھانے داری اور رعب داب رکھا، اس کے ساتھ بے تکلف دوستوں والا انداز رکھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، تمہاری محبوبہ قتل ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ اب تو وہ کسی اور کی محبوبہ تھی جناب، وہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب میری محبوبہ ہوا کرتی تھی۔ اب تک وہ 2 محبوب بدل چکی تھی۔ ساری بات سنا دو، تمہیں چھوڑ کر اس نے کس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیا باتیں کیا کرتی تھی۔ جو کچھ جانتے ہو مجھ کو بتا دو۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں جناب، وہ چاہتی تھی کہ کوئی آدمی جو اس کو پسند آ جائے اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا رہے اور تحفے دیتا رہے۔ وہ زیادہ تر کپڑے اور نقلی زیورات پسند کرتی تھی۔ اس کو سونے کے زیورات تو کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس کی ماں بھی ایسی تھی۔ اب اس عورت کا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے لیکن کسی نہ کسی آدمی کو پھانس لیتی ہے اور برے کرتوتوں سے باز نہیں آتی۔ مقتولہ نے تمہارے ساتھ دوستی کیوں توڑی تھی؟ دوستی تو اسی نے توڑی تھی لیکن اصل میں نے خود توڑی تھی۔ میں اس کو اتنے تحفے نہیں دے سکتا تھا جتنے وہ مانگتی تھی، وہ نقد رقم بھی مانگتی رہتی تھی۔ میں شروع میں اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا لیکن پھر میرے لیے یہ کام مشکل ہو گیا۔ 2 بار مجھ کو گھر سے رقم چوری کرنی پڑی۔ اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کو میرا دل چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کو بہانے سے یہ کہنے لگا کہ اچھا کچھ دن ٹھہر جاؤ، میں تمہیں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا لے دوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے لیے تحفے خریدنے سے گریز کر رہا ہوں اور یہ میری مالی مجبوری ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھ سے ہٹنا شروع کر دیا۔ باتیں کیا کرتی تھی؟ سکھوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھ کو کہتی تھی کہ میں ہندو ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں مانیں گے۔ دراصل جی دل تو میرا بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو ہندو بنا کر بیوی بنا لوں، لیکن مجھ کو ایک ڈر یہ تھا کہ اس طرح سکھ اس کو یا مجھ کو یا ہم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ دوسری بات میرے دماغ میں یہ آئی کہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اتنی دلیری سے وہ میرے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے۔
شادی کر کے تو اور زیادہ کھل جائے گی۔ ہمارے تعلقات پاک تو نہیں تھے، اس طرح ناجائز عیش موج کرنے والی لڑکی کو کوئی بے غیرت ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ میری بات ٹھیک نکلی، وہ مجھ کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ لگ گئی اور اس کو چھوڑ کر ایک اور کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ شادی کر کے بھی وہ اس برے راستے سے نہیں ہٹی اور خاوند کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ میں نے اس سے جان چھڑا لی تھی۔ اس ہندو لڑکے کے ہاتھوں کی الٹی طرف اور بازوؤں کو میں نے دیکھا، کوئی خراش نظر نہیں آئی۔ اس کے ننگے پاؤں کا کھرا بھی ملزم کے کھرے سے مختلف تھا۔ اس کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مقتولہ نے ایک اور ہندو کے ساتھ دوستی لگائی، وہ بھی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بلایا، یہ بھی خوبصورت جوان تھا اور اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سننے سے پہلے اس کے ہاتھ اور بازو دیکھے، کوئی خراش نظر نہ آئی۔ اس کا ننگے پاؤں کا کھرا دیکھا، یہ ذرا سا مختلف تھا۔ اس کی بھی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کا بیان لینا وقت ضائع کرنے والی بات تھی، پھر بھی اس کے ساتھ میں نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دے گا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے تعلقات مقتولہ کے ساتھ تھے۔ تمہارے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مقتولہ کے قتل میں شامل تھے۔ نہیں، اس نے شدید گھبراہٹ کی حالت میں کہا، میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ پھر جھوٹ بولنے کی وجہ بتاؤ۔ میں نے اس ڈر سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ پر قتل کا الزام نہ لگ جائے۔ میرے اس کے ساتھ پہلے بھی تعلقات تھے، پھر ایک مسلمان درمیان میں آ گیا اور میرے تعلقات ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد اس نے مسلمان سے کنارہ کشی کر لی اور پھر میرے ساتھ دوستی کر لی۔ اس نے مقتولہ کے بارے میں بالکل وہی باتیں بتائیں جو اس جیسا ایک ہندو سنا گیا تھا۔ ان باتوں کو دہرانا ضروری نہیں۔ اس کو بھی مقتولہ نے کہا کہ وہ ہندو ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس ہندو نے بھی اس کو ٹرخا دیا۔ اس سے بھی مقتولہ نے بہت مال کھایا۔ اب مسلمان کی باری تھی۔ میں نے ہندو کو اٹھا کر مسلمان کو اپنے پاس بلایا۔ 2 ہندوؤں کو میں نے دیکھ لیا تھا، دونوں خوبصورت جوان تھے، لیکن اس مسلمان جوان کو دیکھا تو میں نے مقتولہ کی پسند کی، دل میں تعریف کی۔ یہ مسلمان جو ان دونوں ہندوؤں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے جسم کی جو بناوٹ تھی اس میں خاص قسم کی کشش تھی، اس کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ تھی جو کسی عام آدمی کو بھی نظر آ سکتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ میری طرف دیکھتا ہی رہا، بیٹھا نہیں۔ بیٹھ جا یار، مجھ سے اتنا نہ ڈرو، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ وہ ڈرتے ڈرتے کرسی پر بیٹھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم گھبراہٹ سے اکڑا ہوا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس کو تسلی دی کہ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے اس ہاتھ کی الٹی سائیڈ میری طرف تھی۔ میں نے اس طرف ایک خراش دیکھی جو درمیان سے کوئی نصف انچ چوڑی تھی اور دونوں سروں کی طرف جا کر پتلی ہو گئی تھی۔ اس پر سرخ تیز جمی ہوئی تھی اور یہ خراش 4-5 دن پرانی معلوم ہوتی تھی۔ یہ اس کا بایاں ہاتھ تھا۔ اس کی چھوٹی اور درمیانی انگلی کے درمیان انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس انگوٹھی میں لال رنگ کا نگ تھا جس کا سائز اسی نگ جتنا تھا جو مجھ کو مقتولہ کے تکیے کی جھالر کے نیچے سے ملا تھا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر الٹے کیے اور دیکھے۔ دونوں ہاتھوں کی الٹی طرف خراشیں تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خراشیں کیسے آئی ہیں؟ اس کے چہرے کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تصدیق کروں گا۔ میں تمہارے جواب پر چپ نہیں ہو جاؤں گا۔ اب بولو، یہ زخم کب اور کیسے آئے؟ میں نے ٹرنک کھولا اور ہاتھ ٹرنک میں کرنے لگا تو ڈھکنا خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ڈھکنا ہاتھوں پر زور سے گرا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ باہر کو کھینچے اور کھال چھیلی گئی۔ خون نکلا ہوگا؟ ہاں جی۔ گھر والوں نے دیکھا ہوگا؟ ہاں جی۔ یہ کس دن کی اور کس وقت کی بات ہے؟ اس نے 4 روز پہلے کا دن اور 12-12:30 بجے کا وقت بتایا۔ یہ میں تمہارے گھر سے معلوم کروں گا، میں نے کہا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پوچھا، یہ نگ کب ڈلوایا ہے؟ اس کو 2 سال ہو گئے۔
یہ نگ شروع سے اس انگوٹھی میں ہے۔ وہ نگ جو شروع سے اس انگوٹھی میں تھا وہ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ وہ اس رات کہیں پر پڑا تھا جس رات رگھبیر کی بیوی قتل ہوئی تھی۔ یہ نگ نیا ڈلوایا گیا ہے۔ کیا تم خود بتاؤ گے یا میں سناروں سے خود معلوم کرواؤں؟ وہ خاموش رہا۔ اب تو اس کا چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں اس کو باہر لے گیا اور کھوجی کو بلایا۔ اس کو پہلے جوتوں سمیت مٹی پر کھڑا کیا اور پرے ہٹایا۔ کھوجی نے پاؤں کا نشان دیکھا۔ یہ ہے وہ کھرا۔ کھوجی نے بے اختیار کہا، اب ننگے پاؤں دکھائیں۔ اس نے جوتوں کے کھرے پر ہاتھ پھیر کر مٹی ہموار کر دی۔ اس شخص کے جوتے اتروا کر ننگے پاؤں مٹی پر کھڑا کیا اور ہٹایا۔ یہ بال برابر فرق نہیں۔ میں نے اس خوبرو مسلمان جوان کو جوتے پہننے کو کہا اور اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ اب خود ہی بول پڑو، نہیں بولو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ میں تمہارے گھر کی عورتوں کو تھانے بلا کر رات کو بھی تھانے میں ہی بٹھائے رکھوں گا اور ان سے کل پوچھوں گا کہ تمہارے ہاتھوں پر ٹرنک کا ڈھکنا گرا تھا یا نہیں، اور یہ انگوٹھی ابھی سناروں کے پاس بھیج کر معلوم کرا لوں گا کہ یہ نگ اس انگوٹھی میں کل پرسوں ڈالا گیا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک تھانے دار کو بے وقوف بنا لو گے؟ یہاں تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ تم اس سے پہلے بیان کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا بیان دوں؟ یہ بیان دو کہ میں نے رگھبیر سنگھ کی بیوی سرجیت کور کو قتل کیا ہے۔ تم ننگے پاؤں پیپل کے درخت پر چڑھے اور رگھبیر کے مکان کی چھت پر جا کر سرجیت کور کا گلا گھونٹا۔ اس نے تمہارے ہاتھوں پر ناخن مارے اور اس دوران تمہاری انگوٹھی کا نگ مقتولہ کے بستر پر گر پڑا۔ میں نے وہ نگ اس کے سامنے رکھ کر کہا، یہ ہے تمہاری انگوٹھی کا پرانا نگ۔ تم نے اسکیم تو ٹھیک بنائی تھی، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں سے تم پیپل پر چڑھے اور اترے تھے وہاں مٹی بڑی نرم اور ذرا نمی والی ہے۔ وہاں تم ایسے کھرے چھوڑ گئے جو بہت کمزور بینائی والے آدمی کو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ کھوجی تو بجھے ہوئے کھرے بھی شناخت کر لیتے ہیں۔ وہ اسی میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر طرف یہ مشہور ہے کہ رگھبیر سنگھ نے اپنی بیوی کو گلا کاٹ کر قتل کیا اور اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے۔ آپ مجھ پر رحم کر دیں، قتل کا الزام رگھبیر پر ہی رہنے دیں اور مجھ کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ پر رحم کریں اور مجھ کو بتائیں کتنی رقم پیش کروں۔ میرے گھر میں بہت پیسہ ہے، اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو میرا باپ کچھ زمین بیچ کر رقم پوری کر دے گا۔ منظور ہے، لیکن مجھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے رگھبیر کی بیوی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ تم اقبالی بیان دے دو، میں تمہیں مجسٹریٹ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہی بیان تم اس کے سامنے بھی دے دینا۔ موقع کا کوئی گواہ تو ہے نہیں، میں تمہارے خلاف کوئی گواہ نہیں لاؤں گا۔ 2-3 کچے گواہ پیش کروں گا جن کو تمہارا وکیل فوراً توڑ دے گا۔ میں رگھبیر کو اصل قاتل ثابت کر دوں گا۔ وہ میری فریب کاری کے جال میں آ گیا اور اس نے بیان دے دیا۔ ایسے بیان بڑے لمبے ہوا کرتے ہیں، درمیان میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں تاکہ ملزم کے خلاف مضبوط مقدمہ بنایا جا سکے۔ اس طرح بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میں ضروری باتیں سناؤں گا۔ میں اس ملزم کا اصل نام بدل کر یوسف رکھ دیتا ہوں۔ مجھ کو ذاتی طور پر معلوم ہے یہ خاندان اگست سن 1947 میں پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا اور یہاں بھی ان کی بڑی اچھی زمینداری کا سلسلہ ہے۔ یوسف قتل کی واردات تک اس طرح پہنچا کہ مقتولہ کی شادی سے تقریباً 6 مہینے پہلے مقتولہ نے دوسرے ہندو کو بھی چھوڑ کر یوسف کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ یوسف کو اس نے کہا کہ وہ مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ یوسف کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے وہ مقتولہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ یوسف کو معلوم نہیں تھا کہ مقتولہ جس کسی کو دوست بناتی ہے اس کو یہی چکمہ دیتی ہے۔ یوسف نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے کبھی محبت نہیں کی تھی۔ مقتولہ کے ساتھ دوستی لگی تو معلوم ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کے لیے 1 منٹ بھی مقتولہ کے بغیر رہنا عذاب بن گیا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ الفاظ کہے، میرا حال رانجھے اور مجنوں جیسا ہو گیا تھا۔ رانجھا اور مجنوں بن کر اس نے مقتولہ پر خوب مال لٹایا۔ اس نے اپنے 2-3 دوستوں کو بتایا کہ سرجیت کور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوستوں نے مسجد کے مولوی کے ساتھ بات کی۔ مولوی نے کہا کہ یہ سکھوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، سکھ خاموش نہیں رہیں گے، وہ یوسف کے خاندان کا خون بہا دیں گے، اس لیے ایسی حماقت نہ کی جائے۔
یوسف اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اپنا اور مقتولہ کا ارادہ بتایا۔ ماں باپ نے سر پیٹ لیے۔ انہوں نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے یوسف کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا تھا، نہ کسی کی سنتا تھا۔ ماں باپ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے اور اس کو بتایا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن وہ عقل کی بات سمجھنے کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ مقتولہ کو وہ گھر سے بھگا کر لاہور یا اس سے بھی آگے کہیں لے جائے گا اور مسجد میں لے جا کر اسے مسلمان بنائے گا اور وہیں اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس نے مقتولہ کو بتایا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ گاؤں سے بھاگ چلیں گے۔ مقتولہ نے یہ تجویز قبول کر لی اور یہ بھی کہا وہ گھر سے زیورات اور جتنی رقم ہاتھ لگی لے آئے گی۔ یوسف نے کہا کہ وہ بہت بڑی رقم گھر سے اڑا لے گا۔ پھر ایسے کرو، مقتولہ نے یوسف سے کہا، ایک ہی بار زیادہ رقم گھر سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، بہتر ہے کہ تھوڑی تھوڑی رقم نکال کر میرے حوالے کرتے رہو۔ یوسف نے 2-3 دنوں میں گھر سے 500 روپیہ اڑا کر مقتولہ کے حوالے کر دیا۔ اس زمانے میں 500 روپیہ آج کے ہزاروں روپے کے برابر تھا۔ 7-8 دن اور گزرے تو یوسف نے گھر سے 150 روپیہ چرایا اور مقتولہ کو دے دیا۔ اس کے کچھ دن بعد مقتولہ نے یوسف کو بتایا کہ اس کی شادی رگھبیر سنگھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یوسف کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی۔ اس نے مقتولہ کو کہا کہ چلو بھاگ چلیں، ابھی بہت مشکل ہے۔ آج کے بعد شادی کے دن تک میں تمہیں مل بھی نہیں سکوں گی کیونکہ میرے اوپر آج رات سے باہر نکلنے پر پابندی لگ رہی ہے۔ شادی کے بعد تو مجھ کو پوری آزادی ہوگی، پھر بھاگ چلیں گے۔ تم مجھ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رگھبیر کی ہو کر رہ جاؤں گی؟ مجھ کو ان سکھوں سے گھن آتی ہے۔ رگھبیر تو مجھ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں جب سوچتی ہوں کہ اس گرمی میں ایک سکھ کے بالوں اور داڑھی سے پسینے کی کتنی بدبو آتی ہوگی تو اس سوچ سے ہی مجھ کو متلی ہونے لگتی ہے۔ تم ذرا صبر سے کام لو، میں نے آخر تمہارے پاس آنا اور ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ مقتولہ نے باتوں سے اور اپنے حسن کا جادو چلا کر یوسف کو قابو کر لیا۔ مقتولہ کی شادی ہو گئی اور وہ 1 مہینہ یوسف کو نہ ملی۔ رگھبیر چھٹی پوری کر کے چلا گیا تو مقتولہ نے یوسف کے بار بار بلانے پر اس کے ساتھ ملاقات کی۔ یوسف جلا بیٹھا تھا۔ وہ مقتولہ کو برا بھلا کہنا چاہتا تھا کہ مقتولہ نے پہلے ہی رونا شروع کر دیا کہ وہ اس زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور گھر سے فوراً بھاگنا چاہتی ہے۔ یوسف نے اس کو بھاگنے کا پروگرام بتایا تو مقتولہ کسی نہ کسی بہانے بھاگنے کا دن آگے کرتی گئی۔ اگلی ملاقات پر مقتولہ نے یوسف سے 200 روپوں کا مطالبہ کیا۔ نہیں، اب میں تمہیں 1 پیسہ نہیں دوں گا۔ میں جتنی رقم اپنے ساتھ لاؤں گا وہ سب تمہاری ہوگی، میں تمہارا ہوں گا۔ تم اب وعدہ پورا کرو۔ مقتولہ نے پکا وعدہ کیا کہ وہ جلدی اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ مقتولہ یوسف کو ٹرخا رہی تھی اور بھاگنے کا جھانسا دے کر اس سے مال کھا رہی تھی۔ یوسف نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا کہ اس کی ماں نے ٹرنک میں رکھی ہوئی رقم کسی ضرورت کے تحت گنی تو 650 روپیہ کم نکلا۔ ماں نے یوسف کے باپ سے پوچھا، باپ نے یوسف سے پوچھا، اس مکفل ٹرنک سے اور کوئی رقم نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ یوسف نے کہا کہ اس نے کبھی ٹرنک کھولا ہی نہیں۔ یوسف کا باپ اپنے بڑے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ ان لوگوں کو پہلے ہی شک تھا کہ یوسف اس سکھ لڑکی پر پیسہ برباد کر رہا ہے اور وہ اس سکھنی کو گھر سے بھگا لے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، اس لیے 650 روپیہ اسی نے چرایا ہوگا۔ باپ اور تایا نے یوسف کو گھیر لیا۔ 650 روپیہ معمولی رقم نہیں تھی۔ باپ سب لاڈ پیار بھول گیا اور یوسف کو کہا کہ میں تمہیں عاق کر دوں گا اور تمام جائیداد اپنے بھتیجوں میں تقسیم کر دوں گا۔ یوسف نے اس الزام کے جواب میں گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، مگر اس کے باپ اور تایا نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس پر پابندیاں لگا دی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس کو گھر سے آئندہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ ادھر گھر والوں نے اس کو چور قرار دے دیا اور گھر میں اس کی شہزادوں والی حیثیت ختم ہو گئی۔ ادھر مقتولہ نے اس کے دل پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کا دماغ پھر گیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ ایک روز اس نے مقتولہ کو ایک خفیہ جگہ اس ہندو جوان کے ساتھ دیکھ لیا جس کے ساتھ دوستی توڑ کر مقتولہ نے یوسف کو دوست بنایا تھا۔ اس کے بعد یوسف کو بڑی مشکل سے مقتولہ کے ساتھ ایک ملاقات کا موقع ملا۔
مقتولہ نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کسی مسلمان کے پیچھے اپنا مذہب نہیں چھوڑے گی۔ پھر میری رقم واپس کر دو، منہ دھو کر رکھنا، یہ میری دوستی کی قیمت تھی جو لے لیے۔ یوسف گھر کا چور بنا، رقم سکھنی کھا گئی۔ رانجھے اور مجنوں والا عشق یوسف کے دماغ کو چڑھ گیا۔ اس نے انتقام کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ اس کے دماغ میں قتل کے سوا اور کوئی بات آتی ہی نہیں تھی۔ ایک ترکیب یہ سوچی کہ مقتولہ اس کو ایک بار ملنے آ جائے تو وہ اس کو مٹھائی میں زہر کھلا دے، لیکن مقتولہ نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ رگھبیر 5 دنوں کی چھٹی آ گیا۔ یوسف کو پتہ لگ گیا کہ رگھبیر اور مقتولہ چھت پر سوتے ہیں۔ قتل کا موقع اچانک ہی پیدا ہو گیا۔ دن کے پچھلے پہر یوسف کو رگھبیر کہیں جاتا مل گیا۔ یوسف نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے اپنے دوست کے گاؤں کا نام لیا۔ رات شاید وہیں رہو گے؟ نہیں، رات کو آ جاؤں گا، لیکن آدھی رات ہو جائے گی، صبح واپس کوہاٹ جانا ہے۔ ان کی آپس میں اسلام دعا تھی۔ یہ باتیں رسمی طور پر ہوئیں، لیکن خدا نے مقتولہ کے دن پورے کرنے تھے۔ یوسف کو معلوم تھا کہ پیپل کا ایک ٹہن رگھبیر کی چھت پر جاتا ہے۔ یوسف رات 11 بجے پیپل کے قریب جوتے اتار کر اوپر چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ مقتولہ اوپر اکیلی ہوگی۔ وہ اس کو اکیلی مل گئی، گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ یوسف نے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی الٹی طرف ناخن مارے، پھر وہ مر گئی۔ یوسف کو انگوٹھی کے نگ کا صبح پتہ چلا کہ کہیں گر پڑا ہے۔ یہ نگ انگوٹھی میں ڈھیلا ہو گیا تھا۔ یوسف نے اسی روز نیا ڈلوا لیا تھا۔ یوسف نے مجسٹریٹ سے بھی بیان قلم بند کرا دیا تھا۔ اس کا باپ اور تایا مجھ کو رشوت پیش کرتے رہے اور میں ان کو ٹالتا رہا۔ سیشن کورٹ میں جا کر یوسف اپنے وکیل کے کہنے پر اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا، لیکن میں نے شہادت کا کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا تھا۔ یوسف کو سزائے عمر قید دی گئی، جو ہائی کورٹ نے بھی بحال رکھی۔ رگھبیر سنگھ صاف بچ گیا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔